अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर फ़र्रुख तौसीफ़ UGI से आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर था उसको कंक्लूड कर लिया। वो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। उसमें आखिरी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो कानून आज़ादी हिंद, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उस पर डिस्कशन की थी। उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि वो लॉ कब जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और उसमें कौन कौन सी शराइत जो हैं वो रखी गई थी सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करने के बारे में। अब जो है हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। अब जो भी मुल्क नया मार्ज़ वजूद में आता है उसे इब्तदाई तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात जो हैं इनको हल किया जा सकता है डिटर्मिनेशन के साथ, और उसके साथ साथ जो लीडर आपके होते हैं उनमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो बड़ा आसानी से इजीली जो हैं वो ओवरकम किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को। इनकी टैकलिंग के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिटरमाइंड नेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग इन क्वालिटीज़ के माहिर नहीं होंगे उस वक्त तक आप लोग जो हैं वो इन मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकेंगे। अच्छा, हम लोग पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जब कानून आज़ादी हिंद जो है वो मंजूर हुआ और जब डिवीज़न की बात की जाने लगी, सब कॉन्टिनेंट की, इसको दो हिस्सों में तकसीम करने की बात होने लगी, तो उस वक़्त उन्होंने उस वक्त का जो मौजूदा वाइसराय था लॉर्ड वेवल, उसको तब्दील किया, चेंज किया और तब्दील किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसने फिर एक अपना बंदा जो है वो पसंदीदा पर्सनैलिटी सर रेडक्लिफ, ये कानूनदान है, उसको वो लेके आया है बाउंड्री कमीशन के हेड के तौर पर, सरबराह के तौर पर। वो चीफ है बाउंड्री कमीशन का। अब बाउंड्री कमीशन का काम क्या है कि उसने बंगाल और जो पंजाब है इसको दो डिफरेंट हिस्सों में जो है वो तकसीम करना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, आबादी के लिहाज से उसने इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में चेंज करना। अब ये दो पार्ट्स में चेंज होना था। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रेडक्लिफ जो है उसने पाकिस्तान को उसके सारे के सारे वो इलाके जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी हैंड ओवर किए या नहीं किए, और अगर नहीं किए तो उसका रिज़ल्ट्स, उसके नताइज, उसके आउटकम जो हैं वो हमें क्या भुगतने पड़े। इसमें हम सबसे पहले अनजस्ट अवार्ड बाय रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर इशू, मसला कश्मीर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इंतज़ामी मुश्किलात हैं, अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, महाजरीन की आमद है, डिवीज़न ऑफ एसेट्स, असासों की तकसीम है, डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फ़ौज और फ़ौजी असासाजात की तकसीम पढ़ेंगे। कैनाल वाटर, नहरी पानी का मसला है, या इसे हम लोग रिवर वाटर या दरियाई पानी का मसला जो है वो भी कहते हैं। इस पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ जो है वो हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग जो मसला कश्मीर है, डिस्प्यूट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मुनामदर पर जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि इन स्टेट्स का इल्हाक से, एनेक्सेशन के हवाले से किस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़े हैं। सबसे पहले हम लोग सर रेडक्लिफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसको अनजस्ट अवार्ड या गैर मुनसिफाना जो है वो अवार्ड क्यों कहा जाता है, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो फार्मूला था, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला तय ये हुआ था कि जो बंगाल और पंजाब है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। वन विल बी हैंडेड ओवर टू मुस्लिम्स इन पाकिस्तान एंड अदर विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन गवर्नमेंट। एक पाकिस्तान में आएगा मुसलमानों के पास, दूसरा जो है वो हिंदूज़ के पास
انڈیا کا حصہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے جو ایک فارمولا باؤنڈری کمیشن میں طے ہوا تھا، ایک میپ باقاعدہ بنا ہوا تھا، اس میں لائن لگا دی گئی کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے اور کون کون سے جو ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے، پنجاب اور بنگال دونوں میں۔ بنگال میں ہمیں ایز سچ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پر جو انڈیا ہے، ہندوستان ہے، اس کے کچھ بہت زیادہ تحفظات موجود نہیں تھے، لیکن یہاں پر پنجاب میں جو ہے وہ ہندوستان کی بہت بڑی لالچ جو ہے وہ انوالو تھی، وابستہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہندوستان جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اس وقت کی سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی سٹیٹ تھی جموں اینڈ کشمیر، وہ ہندوستان کا حصہ بنا دی جائے، وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ اس کے لیے انہیں ایک لینڈ روٹ کی ضرورت سی، زمینی رستہ انہیں جو ہے وہ درکار تھا۔ اب اس زمینی رستے کے لیے جو ہے وہ پھر یہ کوششیں جو ہیں وہ کی گئیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے معاملہ خراب ہوا۔ ہمارے حصے میں گرداسپور کی جو 3 تحصیلیں آنی تھیں، جن میں پٹھان کوٹ، بٹالہ اور گرداسپور اٹ سیلف، یہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز تھے بائی دا مسلمس، یہاں پر مسلمس کی پاپولیشن آبادی بہت زیادہ تھی، تو یہ فارمولے کے تحت پاکستان کا حصہ بننے تھے، اور پہلے جو میپ ڈرا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو دیٹ میپ یہ پاکستان کے حصے میں شامل تھے۔ اسی طرح سے فیروز پور جو ہے اس کی ایک تحصیل زیرہ، یہ بھی پاکستان کا حصہ تھی فارمولے میں، لیکن ان 4 تحصیلوں کو، ڈسٹرکٹس کو بعد میں سر ریڈ کلف نے جو ہے ایک نئی لائن بنا کے، ایک نئی باؤنڈری بنا کے تو ہندوستان کا حصہ بنا دیا۔ اب اس سے ہمیں 3 میجر ایشوز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ جناب علاقے ہمارے ہیں لیکن دے کسی اور کو دیے گئے، یہ تکلیف کچھ کم نہیں ہوتی، غیرت مند قوم کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایشو یہ کہ یہ چونکہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز تھے بائی دا مسلمس، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان علاقوں میں رہتی تھی، تو جب یہ علاقے ہینڈ اوور کر دیے گئے انڈینز کو، ہندوستان کو دے دیے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے بہت لارج سکیل پر مائگریشن کی گئی بائی دا مسلمس ٹورڈز پاکستان۔ ان ایریاز سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور مہاجرین کو ارلی ڈیز میں سنبھالنا، جس وقت ابھی آپ کی سٹیٹ جو ہے وہ نئی ہے، بنی ہے، اور آپ کو اگر کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو سنبھالنا پڑے، تو وہ کافی زیادہ مشکل حالات ہمارے لیے ہو گئے۔ تیسرا ایشو یہ ہوا کہ پٹھان کوٹ جو ہے یہ انڈین پنجاب کو کنیکٹ کرتا تھا ود جموں اینڈ کشمیر، یہ واحد لینڈ روٹ ہے جس کے ذریعے انڈیا جو ہے وہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اب اگر یہ لینڈ روٹ جو ہے وہ انڈینز کو نہیں دیا جاتا بائی سر ریڈ کلف، زمینی راستہ انہیں مہیا نہ کیا جاتا پٹھان کوٹ کی صورت میں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وہاں پر قبضہ کرنا اور قبضے کو قائم رکھنا تھوڑا سا مشکل کام تھا، اور وہ مشکل میں پھنس سکتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ سارے علاقے جو ہیں 4 تحصیلیں انہیں دے دی گئی، پٹھان کوٹ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو کشمیر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ ایک سیڈ سوئنگ اس بندے نے کی، بیج بو دیا ایک ہمیشہ رہنے والی دشمنی کا ہم دونوں کے درمیان، اور ہم دونوں کے درمیان جو بڑی دشمنی کی وجوہات ہیں ان میں سے بڑا مسئلہ یہی والا جو ہے جو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کو دے دی گئیں، فیروز پور کی تحصیل وہاں چلی گئی، میں نے ایشوز بتا دیے آپ کو کہ اس سے ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ پھر یہ ڈیفینیٹلی زرعی علاقے ہیں، ایگریکلچرل ایریاز ہیں،
وہاں پر ہماری زرعی زمین جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہندوستان کے پاس چلی گئی اور ہمیں اکنامیکلی بھی اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا، کیونکہ ہم ایگرو اکانومی رکھتے ہیں، تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی نقصان ہمارے تک پہنچے گا تو وہ الٹیمیٹلی ہماری اکانومی کو خراب کرے گا، ہمارا جو بجٹ ہے اس میں اس کے ایشوز بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اب اس کو اسی لیے انجسٹ ایوارڈ یا غیر منصفانہ جو ایوارڈ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مسلم پاپولیٹڈ ایریاز جو کہ اکارڈنگ ٹو دا فارمولیشن جو منصوبے کے تحت پاکستان کا حصہ بننے چاہیے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے انڈین سائڈ پر۔ اور اس میں جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے جو وائس رائے آف ہندوستان تھا ایٹ دیٹ ٹائم، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ منصفانہ طریقے سے یہ کام کرے، تو اس کے انڈر یہ جو ہے وہ سارا ہوتا رہا۔ کشمیر ایشو اسی میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا مسائل ہمارے لیے بنے۔ دین ایڈمنسٹریٹو پرابلمز، انتظامی مشکلات۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ مسلمز جو ہیں ایٹ دیٹ ٹائم بہت کم پڑھے لکھے، بہت ناتجربہ کار ہیں، جن کو آفیسز میں کام کرنا نہیں آتا، اور نہ ہی ان کی کوالیفیکیشن، ان کی اہلیت، ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن اتنی ہے کہ وہ آفیسز کو اچانک سے سنبھال سکتے ہوں۔ ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ لوگ، تجربہ کار لوگ جو آفیسز میں کام کرنے کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں، تجربہ رکھتے ہوں، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اب ہمیں مشکلات کا کیا سامنا کرنا پڑا؟ فرسٹ آف آل جو پاکستان والی سائیڈ ہے، یہاں پر بھی جتنے آفیسز تھے اس میں موسٹلی جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ہندوز اور سکھس تھے۔ مسلمز تو ہم لوگ بات کرتے ہیں بار بار کہ پڑھے لکھے ہی بڑے کم ہیں، جابز کے لیے اہل ہی نہیں ہیں، کوالیفائی نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں جو ہندوز اور سکھس ہیں وہ کافی آگے اور آفیسز میں وہ کام کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ ہندوز اور سکھس جب مائیگریشن کر کے پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تو پیچھے آفیسز میں ایک گیپ پیدا ہو گیا کام کرنے والے لوگوں کا، کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک گیپ پیدا ہو گیا۔ اب فوری طور پر تو امیجیٹلی ہمارے پاس ایسے ایکسپیرینسڈ ورکرز نہیں ہیں جو اس کام کو آل آف اے سڈن جو ہے وہ سنبھال سکتے ہوں، تو ہمیں جو ویکنٹ آفیسز ہیں، خالی دفاتر ہیں، ان کا مسئلہ سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز میں یا انتظامی امور میں مسائل میں جو ہے وہ دیکھنا پڑا۔ اب یہ جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں اس میں ایک اور مسئلہ، ایک تو یہ کہ کام کرنے والے لوگ کم ہو گئے کیونکہ ہندوز اور سکھس جو ہیں وہ مائیگریشن کر کے تو ہندوستان چلے گئے، وہ گیپ پیدا ہو گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہندوز اور سکھس جب پاکستان سے گئے ہیں تو جاتے ہوئے وہ جتنا نقصان، جتنا ڈیمیج جو ہے وہ آفیسز سے ریلیٹڈ کر سکتے تھے وہ کر کے گئے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے کسی محکمے کا، آپ اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے جتنا بھی ریکارڈ تھا دفاتر میں موجود وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو آگ لگا دی، جلا دیا گیا، اور اب ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اسٹیشنری، دوسری امپورٹنٹ چیز جو آفس میں استعمال ہونی ہے، ریکارڈ جس پر بننا ہے، وہ اسٹیشنری جو ہے وہ جلا دی گئی یا وہ ساتھ لے گئے۔ اور اس وقت کی سب سے زیادہ آفس میں استعمال ہونے والی جو مشین ہے ٹائپ رائٹر، جس کے بغیر آفس کا کام نہیں چلتا تھا، وہ ٹائپ رائٹرز جو وہ لے کے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور جو لے کے نہیں جا سکتے تھے ان کو اس طرح سے ڈیمیج کیا کہ وہ دوبارہ سے قابل استعمال ہو، وہ ری یوز ہو ہی نہ سکے، آپ ان کو ریپیئر کروانا بھی چاہیں تو نہ کروا سکیں۔ یہ مسائل جو ہیں وہ آفیسز میں ہمیں برداشت کرنے پڑے۔ اب وداؤٹ آفس مشینری، وداؤٹ آفس اسٹیشنری، وداؤٹ ایکسپیرینسڈ ورکرز، آپ لوگ اپنے آفیسز کو کس طرح سے چلائیں گے، کس طرح رن کریں گے؟ یہ سارے وہ لوگ تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے دم پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔
اب اس میں پھر ہمارے جو لوگ ہیں فرنیچر تک جو ہے وہ جلا دیا گیا، تو زمین پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو کام کرنا پڑا۔ اچھا، اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستان میں اسٹیبلشڈ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں ان میں سے موسٹلی سکھس اور ہندوز کی تھیں۔ اب وہ بھی مائیگریٹ کر گئے، یہاں سے چلے گئے۔ اب جب وہ یہاں سے چلے گئے تو جاتے ہوئے بات پھر وہی ہے کہ جو مشین وہ کیری کر سکتے تھے، لے جا سکتے تھے، وہ لے گئے، اور جو لے کے نہیں جا سکتے تھے اس کو اتنا زیادہ تباہ کر دیا، اس میں سے پارٹس پرزے نکال لیے گئے تاکہ یہ قابل استعمال نہ رہ سکے، اور انڈسٹری کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اس طرح سے بھی کوشش بہت زیادہ اور بہت بڑے انداز میں جو ہے وہ کی گئی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن میں آفیسز ہی نہیں بلکہ جو انڈسٹریل سائیڈ ہے اس کو بھی خراب کرنے کی جتنی کوشش کی جا سکتی تھی وہ ہندوز اور سکھس کی طرف سے کی گئی۔ اب مشین اگر آپ کیری نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا یہ کہ اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا جائے کہ کسی بھی صورت وہ اس کو استعمال نہ کر سکیں، اس کے پارٹس پرجا جات جو ہیں وہ اس سے نکال لیے گئے، جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دین ارائیول آف ریفیوجیز، یہ ایک نئی بننے والی جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کا، مہاجرین کا آنا اور ان کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ 1,25,00,000 کے قریب مہاجرین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، اور بہت سارے مہاجرین ایسے بھی ہیں جو اس زمانے میں رجسٹر نہیں ہو سکے، یعنی اس سے تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ رجسٹرڈ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کیمپس میں موجود تھے، جن کا نام وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، ریکارڈ تھا۔ اب یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے، کیمپس میں نہیں گئے بلکہ اپنے بلبوتے پہ کسی دوسرے علاقوں میں چلے گئے، اور ان ایریاز میں انہوں نے جو ہے اکوموڈیشن یا رہائش جو ہے وہ اختیار کر لی، تو ان کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے کہ ہو، لیکن 1,25,00,000 مہاجرین جو ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ اب غریب ملک اور وہ ملک جو ابھی نیا نیا بنا ہے، اس ملک کے لحاظ سے اتنے بڑے ریفیوجیز کو سنبھالنا، مہاجرین کو سنبھالنا مشکل ہے، ٹیکل نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اب اس میں ایشوز ہیلتھ، صحت کے، فوڈ، خوراک کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، شیلٹر کا مسئلہ ہے، پناہ گاہیں بنانی ہیں ہمیں ان کے لیے، تو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لیے مسائل تو ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں تو جہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں پر صفائی ستھرائی کا، کلیننس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ایپیڈیمکس، وبائی امراض پھیلیں گی، پھوٹنے کا اندیشہ ہے، لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر میڈیکل سٹاف اور میڈیسنس، طبی عملہ اور طبی ادویات جو ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوئی۔ سب سے پہلے ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، پناہ گاہ دینی ہے جہاں پر یہ اپنا سر چھپا سکیں، تو ایسی صورت میں ٹینٹس کی ضرورت ہے، خیمے ہمیں چاہیے، پھر بلینکٹس، کمبل چاہیے، اب بستر کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کو پھر اکاموڈیٹ کرنا ہے، کسی جگہ پر کھپائیں گے ہم ان لوگوں کو۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہمیں فیس کرنا پڑا ایٹ دیٹ ٹائم، ہمارے لیے اس کو فیس کرنا جو تھوڑا سا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اور ریفیوجیز جو ہیں ان کی جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو ہمارے لیے سنبھالنا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن ہماری جو مینجمنٹ، ہماری جو ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ ہے، اس نے کافی بہتر پرفارم کیا اتنے برے حالات میں، اور یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کافی بہتر ہوئے ہیں۔ دین ڈویژن آف ایسٹس، اثاثوں کی تقسیم ہے۔ اچھا، یہ جو اثاثوں کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس وقت 4 بلین روپیز یہ ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس موجود ہیں، یہ بر صغیر کے حصے میں آئے ہیں۔
اب اس میں سے جو پاکستان کا حصہ ہے وہ 750 ملین روپیز ہے. 4 بلین ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس ہیں، برٹش گورنمنٹ کے پڑے ہیں، برطانوی حکومت وہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے. اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ جو 4 بلین کے ریزروائر پڑے ہیں، ذخائر پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس، اب اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. کہا یہ گیا کہ 750 ملین روپیز یہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے، باقی جو ہیں وہ ہندوستان کے حصے میں آئیں گے. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا حصہ اگر اتنا بنتا ہے تو ہمیں ملنا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ 200 ملین روپیز دینے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے باقی 550 ملین روپیز ہمیں دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ ہم سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کی. اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارا کلیم جموں اور کشمیر پر مان لیں، جموں اور کشمیر کو ہمارا حصہ مان لیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ آپ کے باقی کے اثاثہ جات، آپ کا حصہ آپ کو دے دیں گے. لیکن قائد اعظم اور پاکستان نے جو ہے وہ اس پر بات نہیں کی. ایسی صورت میں پھر پاکستان کے اس وقت کے گورنر جنرل ہیں قائد اعظم، انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی اور ان سے پریشرائز کروایا انڈین نیشنل کانگریس کی گورنمنٹ کو. اب گاندھی نے جو ہے انہیں پریشرائز کیا، پریشر کی وجہ سے 500 ملین روپیز جو ہیں وہ دے دیے گئے پاکستان کو، اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس آ گیا 700 ملین روپیز. ابھی بھی 50 ملین روپیز جو ہیں وہ ہمارے ڈیو ہیں ہندوستان پر، ابھی تک وہ نہیں دیے گئے. 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں وہ بات چیت ہوئی، ڈائلاگس ہوئے اس مسئلے پر، اور انہوں نے ایگری کیا، ایک جو ہے وہ پلان، ایک منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح سے یہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے. لیکن آج تک اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے. تو ہمارے حصے کے پیسے تک جو ہیں وہ ہم لوگوں کے حوالے نہیں کیے گئے تھے. اب یہ ایک نیا ملک ہے، یہاں پر اگر آپ لوگوں کے حصے کے پیسے ہی آپ کو نہیں دیے جاتے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے ملک کے حالات ہو سکتے ہوں گے ایٹ دیٹ ٹائم. اب ڈویژن آف آرمڈ فورسز، ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ہندوستان یونائٹڈ انڈیا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ ہے. لیکن جب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو وہاں پر موجود جو فوج تھی اور فوج کے ایسٹس تھے، اثاثہ جات تھے، اب اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جانا چاہیے تھا. اچھا، اس وقت کا جو آرمی چیف تھا، چیف جو ہے وہ فیلڈ مارشل آکنلاک، یہ جو آکنلاک ہے یہ فیلڈ مارشل ہے، چیف ہے اس وقت کی افواج کا. اس نے یہ کہا کہ جو فوج ہے اس کو اکٹھا ہی رکھا جائے، اس کو جو ہے آپ الگ مت کریں اور ایک ہی کمانڈر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے. لیکن پاکستان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ایک ہی فوج کو آپ لوگ پاکستان کا بھی حصہ بنائیں. ہمارے لیے یہ مسائل میں اضافہ ہو جاتا اور وہ فوج کسی بھی وقت ہمیں جو ہے وہ ہٹا کے تو پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنا لیتی. قائد اعظم نے کہا جی نہیں، ملک الگ ہے تو فوج بھی الگ ہی ہوگی، اور فوجی اثاثہ جات اور فوج بھی اسی طرح سے تقسیم ہوں گے جس طرح سے ایسٹس ہوئے ہیں. تو اس کا ایک فارمولا بنایا گیا اور اس کی پرسنٹیج 64 اینڈ 36 رکھی گئی. انہوں نے کہا جی 64% اثاثہ جات فوج کے ہندوستان کے پاس جائیں گے اور 36% اثاثہ جات ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے. ہم نے اس پر ایگری کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ ابھی فوج کا سربراہ ایک ہی ہے، برطانوی ہے، تو پرامن طریقے سے یہ سارے اثاثہ جات پاکستان کے حصے میں آ جانے چاہیے تھے، فوج پاکستان کے حصے میں ٹرانسفر ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہے. انہوں نے جتنی ہرڈلز ہو سکتی تھیں
وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے راستے میں جائیں. بہت سارے فوجی جو پاکستان میں آنا چاہتے تھے ان کو وہاں سے NOCs جاری نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پائے ہیں. اسی طرح سے جو ایسٹس ہیں اس کی اگر بڑی مثال دی جائے تو اس زمانے میں 16 آرڈیننس فیکٹریز تھیں سب کانٹیننٹ میں. آرڈیننس فیکٹریز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے دفاع کے لیے اسلحہ جو ہے وہ ویپنز پروڈیوس کرتے ہیں، ایمونیشن یہاں پر جو ہے وہ بنتا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 16 کی 16 فیکٹریز جو ہیں ان میں سے ایک سنگل یونٹ، ایک بھی فیکٹری جو ہے وہ پاکستان والے علاقے میں نہیں تھی. یعنی برٹنز نے وہ ایریاز جہاں پر مسلمز میجورٹی میں تھے، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان ایریاز کو کبھی ڈیولپ کرنے کی طرف توجہ دی ہی نہیں. اور اگر دی جاتی تو پھر کیا ہم نے اب ٹیکسلا میں بنائی، حویلیاں میں ہے، واہ میں ہے، تو کیا پہلے وہاں پر نہیں لگ سکتی تھی؟ یا پنجاب والے علاقوں میں ان کو نہیں اسٹیبلش کیا جا سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ یہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو کسی بھی صورت میں وہ مسلمانوں کے لیے یہ حالات بہتر پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ریشو کے اکارڈنگلی جتنی فیکٹریز 36% کے حوالے سے بنتی تھیں وہ ہمیں دے دینی چاہیے تھی. لیکن ہندوستان نے ان میں سے کسی ایک بھی فیکٹری کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. ان کا جی یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم کسی بھی صورت یہ آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بدلے، اثاثہ جات کے بدلے آپ ہم سے 60 ملین روپیز جو ہیں وہ لے لیں اور ان 60 ملین روپیز سے آپ نئی فیکٹریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر لیں. لیکن وہ پیسے بھی ہمیں آج تک ڈلیور نہیں ہوئے. اب جب اتنی ناانصافی ہوئی اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل تھا اس کو پریشرائز کرنے لگی، تو اس پریشر کی وجہ سے وہ بندہ استعفیٰ دے کے تو یہاں سے برطانیہ واپس چلا گیا. اس نے یہاں کی جو ہے چیف وہ چھوڑ دی. اب یہ جو ہے وہ اس طرح سے فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ کیا گیا. دین کینال واٹر ڈسپیوٹ یا ریور واٹر ڈسپیوٹ ہے، نہری پانی یا دریائی پانی کا مسئلہ ہے. اب پاکستان جو ہے اس میں آنے والے جو 3 بڑے دریا ہیں جو پنجاب کو سیراب کرتے تھے، راوی، ستلج اور بیاس. اب یہ جو تینوں کے تینوں دریا ہیں یہ انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب میں آتے تھے، پہلی بات. دوسری بات جو ہم لوگ کہنا یہاں انجسٹ ایوارڈ میں کہنا بھول گئے تھے وہ یہ تھا کہ جتنے بھی دریاؤں پر ہیڈ ورکس تھے، ہیڈ ورکس وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں سے دریاؤں سے نہریں نکال کے تو دوسرے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں. وہ ہیڈ ورکس جو ہیں ان سب کا کنٹرول بھی انڈیا کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا. حالانکہ بہت سارے ہیڈ ورکس جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آتے تھے، لیکن جو سر ریڈ کلف ہے اس نے وہ ہمارے علاقے ہمارے ہینڈ اوور نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ جو نہری پانی یا دریائی پانی کا مسئلہ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا ہے. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو دریا اس طرف سے پاکستان میں آتے ہیں ان دریاؤں کا کسی طریقے سے پانی روکا جا سکے. اور پانی روک کر کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ بنجر ہو جائے گی. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جناب اگر ہم لوگ یہ پانی پاکستان تک نہیں جانے دیں گے، پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ سیراب نہیں ہو سکے گی، اریگیٹ نہیں ہوں گی، تو ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے اس کو فصلوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہاں پر ایک فیمائن کی صورتحال، قحط کی صورتحال جو وہ پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا کھنچتا چلا گیا. ایسی صورت میں ورلڈ بینک جو ہے اس نے اس میں جمپ کیا اور بہت جو اس وقت کی دوسری بڑی کنٹریز تھیں جن میں رشیا اور امریکہ بھی شامل ہیں، برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے پھر ہم دونوں کے درمیان جو ہے ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ جو کروایا جس کو ہم لوگ انڈس بینک ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. یہ 1960 میں ہوا. اس کے اکارڈنگلی 3 ایسٹرن مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی ہندوستان کو دے دیے گئے اور 3 جو مغربی دریا ہیں ویسٹرن ہیں جن میں
چناب، جہلم اور سندھ شامل ہیں، یہ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ اب یہ 3 دریا جو ہیں ان کا پانی مکمل طور پر پاکستان استعمال کرے گا، اور اسی طرح سے جو دوسرے پہلے 3 دریا میں نے ستلج، بیاس اور راوی کا ذکر کیا ہے، ان کا پانی جو ہے وہ ہندوستان استعمال کرے گا۔ اب پنجاب کا ایک بہت بڑا علاقہ، حصہ اریگیٹ کیا جاتا تھا، سیراب کیا جاتا تھا بائی دیز 3 ریورز، ستلج، بیاس اینڈ راوی۔ اب جب ان کا پانی ہندوستان روک لے گا تو ہمارے لیے ان دریاؤں کے علاقے بنجر ہو جائیں گے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا کہ 7 رابطہ نہریں، 7 لنک کینالز جو ہیں وہ کھودیں۔ اب یہ جو لنک کینالز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے والے حصے کے 3 دریا ہیں، ان دریاؤں کا پانی جو ہیں وہ انڈیا والی دریا جو ہیں ان میں پھینکتے ہیں، ان کے علاقوں کو یہ نہریں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم جو ہیں وہ اسی کے تحت جو ہے وہ بنائے گئے۔ ہندوستان نے ہمیں پیسے دینے کا وعدہ کیا جو کہ بعد میں نہیں دیا گیا، تو پھر ورلڈ بینک جو ہے اس نے ہماری اس حوالے سے بہت زیادہ مدد کی تاکہ ہم لوگ اپنا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو کسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک اور ٹاپک ہے جو اکثر کویسچن جو ہے وہ آپ کو ملے گا کتابوں میں، رائٹ اے نوٹ آن ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ پر ایک نوٹ تحریر کریں، تو وہ ہم نے جو ہے وہ اس میں ڈسکس کر لیے، وہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی ایکسپلین کرنا ہے جو اس میں ہے، اور یہ شارٹ کویسچن میں جو ہے وہ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو ریڈ کلف کی 9 صافیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تحریر کیجئے۔ اچھا، تو سیکنڈ ہمارا ٹاپک تھا ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹس، ریاستوں کا مسئلہ، اس پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ شروع میں تھوڑی سی بات پہلے والے ٹاپک میں جو وہ کر رکھی ہے، اس لیے ہم لوگ اگلے والے میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں 635 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں جو اندرونی طور پر خود مختار تھیں، اٹانومی ان کے پاس تھی۔ اب اندرونی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اندر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریاست دیکھے گی، اسٹیٹ ان کو جو ہے وہ دیکھے گی، لیکن وزارت جو دفاعی معاملات ہیں یا جو فارن افیئرز ہیں، امور خارجہ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ برطانوی حکومت دیکھے گی۔ اب ان کے لیے فارمولہ کیا طے ہوا تھا کہ یہ ریاستیں جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کریں گی، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک چیز کیا تھی؟ ان ریاستوں کی پاپولیشن کے بارے میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر اس ریاست کا سربراہ ہندو ہے اور مسلم پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر مسلم سربراہ ہے اور ہندو پاپولیشن زیادہ ہے، ہندو آبادی زیادہ ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس ریاست کے ساتھ آپ کی باؤنڈریز ملتی ہوں، آپ صرف اسی اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے اپنی ریاست کا الحاق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 شرائط پر پورا اترنا ضروری تھا۔ باقی ریاستوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اس میں تیسری شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ آپ الحاق اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زیادہ تر ریاستیں جو ہیں ان کا مسئلہ آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور ہمیں ان پر کوئی ایشو بھی نہیں تھا۔ ہمیں جن ریاستوں کا مسئلہ تھا ان میں 4 ریاستیں تھیں، جن میں سے حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، منامادر اور جموں اینڈ کشمیر ہیں۔ اچھا، یہ جو حیدرآباد دکن ہے یہ بر صغیر کی سب سے امیر اسٹیٹ کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اس وقت یہاں کا جو نواب ہے اس کے اثاثہ جات $2.25 ارب سے لے کے $2.5 ارب کے قریب تھے، یعنی یہ اتنی امیر اسٹیٹ تھی، اور سونے کے جو ان کے پاس ریزروائرز تھے ان کے بارے میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے ہیں، یعنی خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اب حیدرآباد دکن جو ہے امیر اسٹیٹ ہے، چاروں طرف سے ہندوستان سے گھری ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کا سربراہ مسلم ہے، لیکن پاپولیشن موسٹلی جو ہے وہ ہندو ہے، لیکن وہ
جو نواب ہے یہاں کا حیدرآباد دکن کا اس سے خوش ہیں، کیونکہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہے، لوگ اس سے خوش ہیں۔ وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا ہے، لیکن انڈین اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریشر کی وجہ سے اور جو فارمولہ طے ہوا تھا اس کے تحت وہ الحاق کر نہیں پا رہا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو بندہ ہے اس نے پھر آزاد ریاست وہاں پر نواب نے جو ہے وہ قائم کر لی۔ اب یہ ایک امیر سٹیٹ ہے تو ہندوستان تو اس کو چاہے گا کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ پھر 11 ستمبر 1948 کو جو ہے اس پر حملہ کر دیا گیا، اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ سیچ کیا گیا، سیز کر دیا گیا، محاصرہ ہو گیا اس کا، اور 17 ستمبر 1948 کو جو ہے وہ نواب جو ہے حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے، اس کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور یہاں پر ہندوستان نے جو ہے وہ بائی فورس قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ یہ ریاست جو ہے وہ کراچی سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 480 کلومیٹرز۔ یہاں پر بھی سچویشن جو ہے وہ سوائے پیسوں کے چھوڑ کر حیدرآباد جیسی ہی ہے۔ یہ حیدرآباد جتنی امیر ریاست نہیں ہے، لیکن یہاں کا سربراہ مسلم ہے اور پاپولیشن موسٹلی نان مسلم ہے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا اس کے الحاق کو، اور یہاں پر بھی ہندوستان نے جو ہے وہ جبراً بعد میں قبضہ کر لیا تھا۔ اور یہاں کا جو نواب ہے جوناگڑھ کا وہ بھاگ کے پھر پاکستان آ گیا، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک درخواست، ایک اپلیکیشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں جمع کروا رکھی ہے۔ مناودر کا بھی ایگزیکٹلی وہی کیس ہے جو جوناگڑھ کا ہے۔ یہاں کا نواب بھی مسلم، پاپولیشن نان مسلم موسٹلی، یہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایسا نہیں چاہتا، اور ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کرنے کے جو آرڈرز تھے ان پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو فرسٹ گورنر جنرل آف ہندوستان انڈیا تھا اس کے سگنیچرز کے ساتھ یہاں پر فورسفلی جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جموں اینڈ کشمیر سٹیٹ کا ہے۔ اچھا یہ سب کانٹیننٹ کی اس وقت کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اچھا یہ جو ریاست ہے 84,471 اسکوائر کلومیٹرز جو ہیں وہ اس کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو 1941 پاپولیشن سینسس جو ہے مردم شماری 1941 کی، اس کے مطابق 40 لاکھ کے قریب 4 ملین کے قریب جو ہے وہ اس کی پاپولیشن تھی اس وقت۔ اب یہ جو ریاست ہے جموں اور کشمیر، یہ 1846 میں ڈوگرا راجہ جو ہے گلاب سنگھ، اس کو 75 لاکھ روپے میں برٹنز کی طرف سے جو ہے وہ بیچ دی گئی۔ اب یہ وہاں پر چلی گئی، پاپولیشن وہاں پر مسلمز کی زیادہ ہے۔ اب یہ جو ہیں ڈوگرا راجہ یہ نان مسلم ہے، گلاب سنگھ ہے۔ اب یہ جو گلاب سنگھ اور اس کے جو جانشین تھے، اس کے بعد میں آنے والے جو وہاں پر ڈوگرا حکمران تھے، انہوں نے مسلمز پر زمین تنگ کی، بہت زیادہ مظالم جو ہیں ان پر ڈھائے گئے، بہت معاملات وہاں پر خراب ہوئے، اور یہاں پر آزادی کی تحریک جو ہے وہ ایون پاکستان کی آزادی کی تحریک سے بھی پہلے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ڈوگرا راجہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ 1930 یہ وہ سال ہے جس سال جموں اور کشمیر کی جو انڈیپینڈنس موومنٹ ہے، آزادی کی تحریک ہے، اس نے بہت زیادہ زور پکڑا، اور انہوں نے ایجیٹیشنز کی، ہڑتالیں کی۔ اب ان ہڑتالوں کی صورت میں سری نگر میں بہت سارے مسلمز جو ہیں اس زمانے میں اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کو کنٹرول کرنا ڈوگرا راجہ جو ہے اس کی فوج کے بس کی بات نہیں تھی، تو اس نے جو برٹنز ہیں برطانوی فوج، ان سے مدد مانگی۔ وہ فوج پھر یہاں پر آئی، وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا بلڈ شیڈ ہوا، 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ رپورٹس کے مطابق لوگ وہاں پر شہید کر دیے گئے فائرنگ کر کے، اور یہ تحریک جو ہے اس کا زور
कम होता चला गया। अब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई। कायद आज़म जो हैं पाकिस्तान बनने के बाद वो जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के हक़ में थे और वो ये कहते थे कि इसके फ़ैसले का हक़ जो है वहाँ की आवाम को मिलना चाहिए। अब जब 47 में वो रियासत पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई और बाद में हिंदुस्तान में इस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इससे पहले हिंदुस्तान के कब्ज़ा करने से पहले वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटिंग जो है वो शुरू हो गई। एक जंग की सी सूरत हाल, उन्होंने वेपन्स उठाए, हथियार उठा लिए, मुजाहिदीन ने वहाँ पर जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। अब डोगरा राजा के लिए मुजाहिदीन को कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन होता चला गया। अब उसके लिए हिंदुस्तान की फ़ौज की मदद हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाते चले जा रहे थे और इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अफवाज भी उनके साथ थी। अब ऐसी सूरत में उसने हिंदुस्तान से मदद तलब की। हिंदुस्तान पहले ही इस इंतज़ार में था। हिंदुस्तानी अफवाज मकबूजा कश्मीर में आई, पाकिस्तान के साथ और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ उनकी जंग होना शुरू हुई 1948 में। अब ये जंग की सूरत में जो अब हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, ये हमने उनसे आज़ाद करवा लिया था। अब जब हिंदुस्तान को ये नज़र आया कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो हर सूरत में कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद करवा लेंगे हमसे, तो वो फिर नेहरू जो है वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, सलामती काउंसिल में गया। वहाँ पर उसने सीज़ फायर के लिए, जंग बंदी के लिए कहा और उसने कहा जी पहले हम लोग ये सीज़ फायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल जो है उसकी रूलिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उन्होंने जंग बंदी का खैर मकदम किया, जंग बंदी हो गई। अब जहाँ पर उस ज़माने में उस वक़्त फ़ौजें थीं वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाई गई। एक तरफ का इलाका कंट्रोल किया गया बाय द हिंदूज़ और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इसको कंट्रोल किया। अब फ़ैसला ये हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में 2 करारदादें मंजूर हुई और उन करारदादों के अकॉर्डिंगली एक किस्म के इलेक्शंस या रेफरेंडम जो है वो जम्मू और कश्मीर के दोनों साइड्स में किया जाएगा और वो अवाम जो फ़ैसला करेंगे हम लोग उसी फ़ैसले के अकॉर्डिंगली जो है वो इस कश्मीर को जो है वो रिज़ॉल्व कर लेंगे इस इशू को। करंटली भी हमारे इश्यूज़ यही हैं। 1948 में तो मुजाहिदीन के साथ मिलके हम लोग जो हैं हमने उनका साथ दिया, लेकिन इस पर हम लोग 2 जंगें जो हैं वो लड़ चुके हैं, 1965 एंड 71। इन दोनों जंगों में कश्मीर के महाज पर जो है वो जंग हो चुकी और इसी वजह से हम दोनों के दरमियान जो है वो अभी भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सर रेडक्लिफ अवार्ड जो है जो इसी का हिस्सा था, एक अलग क्वेश्चन भी आता है वो भी इसमें डिस्कस किया। मसला जम्मू और कश्मीर या डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अदर स्टेट्स जो है दूसरी रियासतें, उनकी डिस्कशन की। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।